बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम टॉकिंग हेड्स। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुश्तबा आपके साथ हाजिर है। आज यकीनन बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत में आ रही हैं। पंजाब की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरीफ जमात की हैसियत से अलग किया। शहबाज भट्टी का कत्ल हुआ। सदर पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं और हालात को देख रहे हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के सदर, ताजिकिस्तान के सदर इस वक्त कराची के अंदर आए हुए हैं और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात डिस्कशन हो रही है। यकीनन इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं कि कराची शहर इस पूरे खित्ते में एक अहमियत रखता है। पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, मिडल ईस्ट। पाकिस्तान का शहर कराची एक ऐसी बंदरगाह को होल्ड करता है जिससे तमाम रसाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की है, और शायद यही वो अहमियत रखता है जिसकी वजह से ताजिकिस्तान के सदर भी आज कराची के अंदर मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान और कराची के तनाजुर में चंद अहम शख्सियात से आज हम करेंगे जिनका ताल्लुक भी इसी शहर से है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों में कराऊं प्रोफेसर डॉक्टर एन.डी. खान साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं। जनाब प्रोफेसर साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। प्रोफेसर एन.डी. खान साहब की एक तवील तारीख है। आप कराची डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर रहे, आप चीफ कोऑर्डिनेटर रहे स्टडी सर्कल के, जो गालबन हैं इस वक्त आप मीडिया इंचार्ज रहे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के फेडरल जस्टिस, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे। इससे पेशतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से पेशतर जामिया मिलिया कॉलेज के अंदर आप एक उस्ताद थे, और भुट्टो साहब ने जब अयूब खान की हुकूमत के अंदर इख्तलाफ किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, आप उन बानी रहनुमाओं में से, उन बानी कारकुनान में से एक हैं। थैंक यू। इसके बाद आज शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हैं। 1975 में आपने मिशिगन एन आर्बर से एमएस प्रोस्टोडोंटिक्स में किया। ऑर्थोडोंटिक्स में उसके बाद आपने सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी से एमएस किया, और इस वक्त कराची के अंदर अपनी प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री की करते हैं और पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के ऑर्थोडोंटिक्स के डीन हैं। इसके बाद हमारे तीसरे मेहमान आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो सिंध सूबे के गवर्नर भी रह चुके, जनाब ममनून हुसैन साहब को मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। शुक्रिया। नाजरीन, इस डिस्कशन को मैं अपने मेहमानों के सामने ओपन करता हूं, और इसको ओपन करते हुए सबसे पहला सवाल प्रोफेसर एन.डी. खान साहब से मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात में इंतखाबात होते रहे। 1970 के अंदर इंतखाब हुआ। ये वो दौर था जब एन.डी. खान साहब पीपल्स पार्टी के बुनियादी अरकान में से एक थे। 1970 के इलेक्शंस के बाद भी इंतखाबात होते रहे। 2008 के अंदर भी इंतखाबात हुए, 2007 में भी इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में और 1970 के इंतखाबात के अंदर आपने क्या फर्क देखा? क्या ये इंतखाबात उतने ही ट्रांसपेरेंट थे जितने 1970 के इलेक्शंस थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तारीख के उस दौर में वापस ले गए हैं कि अपनी मेमोइर्स को रिकलेक्ट करना पड़ता है।
1970 and 2011, it's a long era. آپ نے بالخصوص 1970 کے انتخابات کا تذکرہ کیا جب فوج حکومت میں تھی. پھر اس کے بعد 2007 میں انتخابات کیا، تب بھی پاکستان کے اوپر ایک فوجی جرنیل کی حکمرانی تھی. لیکن وقت تبدیل ہوتا ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بھی تغیر کا شکار ہوتی ہیں. جو کسی فلسفی نے کہا ہے کہ چینج از دا ریئل، اور چینج جو ہوتی ہے وہ فلکس ہوتی ہے، فلیکچویٹ کرتا ہے ٹائم. وقت جو ہے وہ فلیکچویشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایوولوشن جسے ہم کہتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ 1970 کے انتخابات جس نے آخر کار منتہج ہوئے سقوط ڈھاکہ کی شکل میں، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور ایک نیا ملک معرض وجود میں بنگلہ دیش کے نام سے آیا. مجھے یاد آتا ہے بھٹو صاحب کی وہ تقریر جو انہوں نے صدر مملکت کی حیثیت سے دسمبر میں کی تھی. وہ کہا تھا کہ میں پاکستان، اس وقت جو پاکستان ہے، کیونکہ مایوسی، مجبوریوں، بے بسی، ڈسپیئر، اینگوش کا شکار تھا اور قوم پورا اپنا، یعنی کہنا چاہیے کانفیڈنس لوز کر چکی تھی. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں قائد اعظم کے پاکستان کو جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں مجھے ملا ہے اسے ریکانسٹیٹیوٹ کروں گا، ریسٹیٹیوٹ کروں گا. تو دیکھیں یہ اس وقت پھر آپ اس وقت سے جو ارتقا پذیر ہوا، پھر امیدیں آئیں، پھر ایک روشنی کی جھلک نظر آئی، عوامی حکومت برسر اقتدار آئی. پھر اس کے بعد 1973 کا دستور جو 25 برس کے دوران بن نہیں سکا تھا، کئی دساتیر بنے لیکن وہ ڈیزالو ہو گئے. خود ایوب خان کا دستور جو اس نے خود بنایا تھا اور اس کے تحت جو تقاضے تھے جاتے وقت اس نے پورے نہیں کیے اور وہ دستور بھی معطل ہو گیا. تو یہ سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہوا اور جسے چینج آپ کہہ سکتے ہیں. اگر یہ سقوط ڈھاکہ سے پہلے کوئی دستور ہوتا تو شاید پاکستان شکست و ریس سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. پروفیسر صاحب، ایک سوال جو ہمارے ناظرین اکثر جاننا چاہیں گے، وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ 1970 کے الیکشنز کے بعد پاکستان، یقیناً جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ پاکستان واز ڈیوائیڈڈ، بنگلہ دیش گاٹ این انڈیپینڈنس. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم بھٹو صاحب نے پاکستان کی حکومت کی باغ دوڑ جب سنبھالی تو پاکستان کے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے سنبھالی. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ دیکھیں آپ چینج اوور ہوتا ہے، جمہوری طور پر نہیں ہوا. جیسے حالات پیدا ہوئے ڈسممبرمنٹ کے بعد پاکستان کے یا سقوط ڈھاکہ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو وہ ویکیوم تھا ایک بہت بڑا. اس وقت کوئی دستور نہیں تھا، کوئی بزنس رولز آپ کے پاس نہیں تھے. تو وہ بھٹو صاحب نے جو ٹیک اوور کیا ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے کیا. لیکن پہلا آبجیکٹو یہ تھا کہ دستور بنایا جائے، اور خود آپ ریکارڈ پر یہ ہے کہ مختصر دور کے اندر، مختصر وقفے کے اندر 2 دساتیر تیار کیے گئے، ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن اور الٹیمیٹلی پھر 1973 کا وہ دستور جو آج معرض وجود میں ہے. اس سے پہلے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اسکندر مرزا صاحب بھی سویلین حکمراں تھے اور انہوں نے بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ٹیک اوور کیا. یہ سکسیسو گورنمنٹس نے ایسی کوشش کیوں کی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ویکیوم ہوتا ہے نا. ویکیوم میں تو چیزیں جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے. اب اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کا جو سیٹ اپ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اس ادارے کا، اس چینل کا، وہ تو پھر بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گا. تو اس میں انٹرم سچویشن کے اندر سچویشن کو پھر ریٹرن کرنے کے لیے، نارمیلسی کو بحال کرنے کے لیے پھر اس صورتحال میں ایمرجنسی سٹیپس لیے جاتے ہیں. لیکن آج جبکہ 1973 کا وہ دستور جو اتفاق رائے سے بنا، جو جمہوری ہے، جو وفاقی ہے، جو اسلامی ہے، جس میں تمام قوم کے جذبات، قوم کے احساسات کی تدوین ہوئی ہے، ساری اس وقت کی الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے اتفاق. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1973 کا دستور بنا تو 70 کلفٹن میں جب سب سے پہلے میری شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پاکستان کو 25 سال کے سقوط اور 25 سال کی خلا کے بعد دستور کیا. تو ان کا اینڈی دس از ناٹ مائی کانسٹیٹیوشن، دس از دا کانسٹیٹیوشن آف نیشن، یہ قوم کا دستور ہے.
تو اب آپ دیکھیں یہ بات میری اب سمجھ میں آئی کہ قوم کا جس دستور انہوں نے کہا تو اس کے معنی یہ تھے کہ ایک ایسا دستور جسے پسپا نہیں کیا جا سکتا الٹیمیٹلی، جسے سسپینڈ کیا، بیانس میں رکھا گیا، معطل کیا، لیکن پوری قوم متحد تھی کہ ریسٹور دا کانسٹیٹیوشن 1973۔ پروفیسر انڈی خان صاحب سے ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے، پہلے جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔ الکیمسٹ کا ووبوسائٹ کھانسی کا شربت موسم کی تبدیلی کے اثرات سے کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور سینے میں بلغم، فوری بچاؤ، تحفظ اور مؤثر علامتی علاج۔ ووبوسائٹ کھانسی کا شربت۔ تو کب سے کھانس رہی ہے، تو نے دوا کیوں نہیں لی؟ کہاں سے لوں، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پیسے ہوتے تو میں اپنے بچوں کو اسکول داخل کروا دیتی۔ آٹے دال کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کا کیسے سوچے؟ آج مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ ہماری بستی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے آ رہے ہیں۔ اعلان تو میں نے بھی سنا تھا۔ یہ غربت سروے کیا ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے غربت کی معلومات جمع کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد مالی امداد شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی سنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، لیکن ہم جھگیوں والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیوں نہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے غربت سروے کے لیے پکے گھروں کے علاوہ کچی بستیوں، جھگیوں اور جھونپڑیوں میں بھی آتے ہیں۔ غربت سروے کی معلومات سے حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر کے غریب خاندانوں کو ہر مہینے مالی مدد دیتی ہے۔ ذاتی کاروبار کے لیے 3 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں اور زندگی کا بیمہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کی سہولتیں اور روزگار حاصل کرنے کے لیے ہنر کی تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، شناختی کارڈ کے بغیر غربت سروے میں نام درج نہیں ہوگا، اس لیے جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا وہ فوراً اپنے گھر والوں کے شناختی کارڈ مفت بنوا لے۔ غربت سروے والے سب کے گھر آئیں گے، ان کو سب کچھ سچ سچ بتانا تاکہ سب کو ان کا حق ملے۔ سچ بتاؤ گے تو ہی حق پاؤ گے۔ غریبوں کو ان کا حق دیں گے، اپنی بہنوں کا خیال کریں گے۔ یہ غریب کا پروگرام ہے۔ ہم نے اس وطن کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے غربت کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سروے ٹیم ابھی تک آپ کے گھر نہیں آئی تو BISP کے ٹول فری نمبر 0800 26477 پر مفت اطلاع کریں۔ بدلا ہے نظام تو حق ملا عوام کو، عوام کا اعتماد، بے نظیر خدمات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ انڈی خان صاحب گفتگو کر رہے تھے، لیکن یقیناً وقت کی بھی بڑی کمی ہے اور مہمانوں سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال بہت مختصر سا کروں گا میں پروفیسر صاحب سے، اس کے بعد میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف گا۔ مختصر سوال یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ناظرین یہ بات بڑی چپتی ہے کہ 1970 کے اندر، یہ وہ دور تھا جب ہم بھی طالب علم رہنما تھے، 1970 کے دور کے اندر بھٹو صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ادھر تم ادھر۔ اس کو آپ کس طرح اس سوال کو رسپونڈ کریں گے؟ پہلے آپ نے پابندی لگتی ہے، اختصار سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، اختصار سے مجھے جواب دینا۔ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو اختصار کا طالب نہیں ہے، جو تفصیل کا طلبگار ہے، تو اس کی تفصیلی جواب دیا جائے گا جو کسی اور موقع کے لیے مؤخر کرتا ہوں، لیکن میں مختصراً جواب دیتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا تم ادھر ادھر میں، meant to elected leaders, you are leading East Pakistan and I am leading West Pakistan، کیونکہ آپ کو کوئی مینڈیٹ ویسٹ پاکستان سے نہیں ملی اور مجھے کوئی مینڈیٹ ایسٹ پاکستان سے نہیں ملی ہے، تو ادھر آپ ہے ادھر میں ہوں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل، یہ اسمبلی جو ہے کانسٹنٹ اسمبلی ہے، یہ لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو فارم دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو ادھر سے آپ نمائندے، ادھر سے میں، لیٹ اس بی ٹوگیدر، وی شوڈ ہیو اے ڈائلاگ۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بیسک چیزیں طے نہ ہو جائیں اسمبلی کے سیشن بلانا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، کیونکہ ایشوز بہت فلیگرنٹ تھے، بہت ڈائیورجنٹ ایشوز تھے۔ 6 پوائنٹ پر اسے مینڈیٹ ملی تھی which was not our mandate، تو اس لیے یہ پاکستان was already ideologically divided۔ پروفیسر انڈی خان صاحب
بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور کراچی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یقیناً ان سے بہت سی باتیں ابھی مجھے اور بھی کرنی ہیں جو آپ کے لیے یقیناً انٹرسٹ کا باعث ہوں گی. ڈاکٹر عارف